علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہ उनके 2 बेटे बचपन पाक, एक की मोहब्बत वाजिब है. आयशा को बीच में हमने कहाँ से लिखा है कि ये रिश्तेदार, वो रिश्तेदार है नहीं. कोई शख्स अजनबी भी हो सकती है, आपकी अक्सर बीवी अजनबी होते हैं, रिश्तेदार तो नहीं होते. आज पहला कानून सुना है बीवी रिश्तेदार नहीं होती. वाह जी वाह, मजा आ गया. आज पहले जैसे मुनाज़े का तो सवाल भी आ गया, इसका टेस्ट ही अलग है. बीवी रिश्तेदार नहीं होती. उससे जो 4 बेटे जमाए हैं, 6 बेटे जमाए हैं, वो आपके रिश्तेदार ना हुए. फिर आपके पोते नहीं पैदा हुए तो भी रिश्तेदार ना हुए. मुझे बताओ वो रिश्तेदारी है कौन? जैसे आप, मैंने काफ़ी अरसे के बाद ब्रेक के बाद आया हूँ. अच्छा, तो आप मेरी मौजूदगी में तशरीफ़ लाए हैं. हाँ जी, हाँ जी. तो एक मनाजरा आपने किया था, वो काफ़ी गर्मियों में पहले की बात है. जो हमारे उसमें मॉडरेटर थे वो भी टीचर ही हैं, बड़े वो मिसाली मॉडरेटर थे, मिसाली रिटायर्ड हेडमास्टर साहब हैं. हाँ जी, हाँ जी. तो बड़े लोग महजूज हुए हैं उस यानी मनाजरे से. हाँ जी. और ये नहीं हुई लोगों को. आपकी जो है ना, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया. आप आज क्या किस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहते हैं अलामा साहब से? अलामा साहब से 2 हफ्ते पहले तय हुआ था ईमान हजरत आयशा और हजरत हफ्सा पे. तो अच्छा, फिर ये हुआ कि हसन अल यारी साहब हो गए, बीमार हो गए, या अल्लाह जाने क्या हुआ. मैं तो कहूँगा बीमारी तो फिर वो हफ्ते को ना हो सका. आज जो है ना अल्लामा जाफर काज़मी साहब, उन्होंने था. तो अब ये आज नमाज तरावीह भी हमारी खैर से गई है. तो मैंने कहा चलो फिर एक काम तो करते हैं ना. सही है. तो अभी जो गई अलामा साहब से पूछ लेते हैं, आपकी गुनाह हो गई या फासिक हो गए, क्या हो गया? गुनाहगार तो नहीं. इस टॉपिक पे नहीं चलते, फिर लेट हो जाएंगे. आपका जो तर्क तरावीह है वो सवाब है या फिस्क है? नहीं, वो पढ़ लेंगे सर, और किसी 2 शागिर्दों को साथ मिला के रात को नहीं, वो और देर रात छूट है ना पढ़ने की, बाद में पढ़ी जा सकती. बाद में पढ़ते हैं. जी, कौन सा बेहतर, कौन सा बेहतर, कौन सा है? बाद में पढ़ें बेहतर है शब कहते हैं, क्या कहते हैं? मस्जिद में जमात के साथ पढ़ें बेहतर? उसमें ये सब गुनाह आपको मिलना है. लेट कौन सा बेहतर, कौन सा है बेहतर, कौन सा? जब वो पढ़ लेते ना तो अच्छा था. अलामा जाफर काज़मी को मिलेगा. चले, अल्लाह माफ करेगा. अलामा जाफर काज़मी साहब. हाँ जी. अच्छा, पहले मेरे ख्याल कुछ शरायत तय कर लें. क्यों नहीं, पहले टाइम दिया, शरायत पे आ गए हैं. हाँ जी, शरायत मेरे ख्याल तय करनी चाहिए. अलामा हसन अल्लाह यारी साहब पे नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अलामा शेख हसन अल्लाह यारी साहब से पहले कमिटमेंट हुई है. कमिटमेंट हुई थी सिर्फ मौजू की, बाकी जो चीजें हैं वो तो अभी होंगी ना जी. अभी सिर्फ शरायत वगैरह के ऊपर गुफ्तगू करना फरमा. नहीं, शरायत कर लेंगे. मौजू पहले तय हो चुका है इनका, मेरा 2 हफ्ते पहले तय हुआ. आज मनाजरे का टाइम तो नहीं है. आप, मुझे तो इल्म नहीं है आपका आज मुनाजरा है. ये तो फिर इनके जो है इल्म में नहीं है. अल्लामा जाफर साहब से पूछ लें आप. अल्लामा जाफर साहब आपको बताएंगे कि उन्होंने 2 हफ्ते पहले हमारी बात हुई थी, फाइनल हुआ था, मुनाजरा फाइनल हुआ था. फाइनल तो हुआ था, लेकिन आज के तारीख के लिए तो फाइनल नहीं हुआ था. देखें शेख साहब, मेरा एक मुनाजरा हुआ था यहाँ पे जनाब आयशा के मुताल्लिक़ कैसर साहब के साथ. एक मौलवी साहब कैसर हैं, उनके शागिर्द हैं मशहदी साहब के, इरफान शाह मशहदी साहब के साथ है. तो उसमें मैंने कुछ दलाइल दिए थे. क्या आपने वो मुनाजरा देखा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता. मैं मुनाजरे नहीं देखता होता. मैं बीमार आदमी हूँ. अल्लाह ताला मैं तो बीमार आदमी हूँ ना. किस चीज़ की बीमारी है? दिल की बीमारी तो नहीं है? अच्छा. नहीं, मुझे ब्लड प्रेशर है, ये ऐसी चीजें हैं. हाँ, ये कुलूब मरज तो नहीं है. चलें शेख साहब, तो मैं आप जैसे आप कहते हैं ना, तो आप मुद्दई बनना चाहते हैं या मुनकिर? दावा आपका है ना, मैं तो मुनकिर हूँ. दावा आपका है. चलें टाइम रखते हैं. कितना टाइम रखना है? टाइम आप आपस में 20 टर्में रख लेते हैं, काफी हैं. 20 मिनट वो लोग बोर हो जाएंगे. नहीं, 20 टर्म रखते हैं, मिनट नहीं. 20 टर्म 40 टर्म. हर टर्म अगर 10 मिनट का भी है ना, तो ये 400 मिनट यानी 6-7 घंटे का हो जाएगा. 400 मिनट का मुनाजरा है. नहीं, इधर से हट के तरावीह पढ़े, इधर से हट के रोजा रखेंगे, साथ ही नमाज पढ़ लेंगे फजर की. हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारा टाइम जो है फिर शुरू कर देंगे. कोई मसला नहीं. आप चाहते हैं कि तहरीक करके शुरू करेंगे. 407 आयात लेकर बैठा हूँ, कोई मसला नहीं है. 407 आयात लेकर. हाँ जी, वो टेंशन नहीं है. मतलब वो परेशान नहीं होना कि भाग जाएंगे, भाग के आ जाएंगे, वो मसला नहीं है. जब तक आप चलेंगे ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. भागने मैं थक जाऊंगा हजरत. आपको ब्लड प्रेशर है, मैं हार्ट का पेशेंट. चलो फिर मैं कहता हूँ 8 मिनट बात करते हैं ना.
8 منٹ بات کرتے ہیں 5 ٹرم 5 دفعہ 8 منٹ 10 ضرب 8 کتنے ہوتے ہیں 80 منٹ بنتے ہیں 1.5 گھنٹے وہ ٹائم بیچ میں بھی تو ضائع ہوگا تو 1.5 گھنٹے یار ایسا نہ کرو پہلے مناظرے میں بھی یہی کیا دوسرے میں بھی یہی کیا اب تیسرے میں بھی یہی ہو رہا ہے ایسے نہ کریں کھلا دل کریں ٹائم شیخ صاحب میں آپ ادھر مفتر ہیں میں یہاں نہیں پیچھے حضرت ایک شیخ صاحب ہم نے ٹائم کو جی سر بول اچھا ایک تو یہ کہ میرے ٹائم میں یاری صاحب نہیں بول وہ پھر شروع کرتے ہیں وہی پہلے تھوڑی سی باتیں اور کر لیں نا ایک تو یہ ہے کہ شیخ حسن یاری صاحب میرے ٹائم میں بولیں گے بھی نہیں اور دوسرا نمبر سوال بھی نہیں کریں گے نہیں بول صحیح نہیں بولتے وہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں کرتے وہ پہلے بھی خیال رکھتے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی خیال رکھتے ہیں نہیں شروع کرتے ہیں تو اب کیا کتنی ٹرمیں ہوئی ٹوٹل وہ جتنی بس ماڈریٹر پر چھوڑ دینا آپ ماڈریٹر پر چھوڑ دینا نہیں لیکن اب وہ جو 2 گھنٹے کے بعد کریں پھر کیا کریں گے وہ 2 گھنٹے کے بعد کہیں گے جی باسکیر نہیں کہتے اچھا چلے نہیں ماڈریٹر پہ ماڈریٹر جب ختم کریں گے تو ختم کر دیں گے نہیں ماڈریٹر جو اچھا میرے پاس ٹائم گھڑی نہیں مل رہی مجھے یار علامہ طارق صاحب جب 2 منٹ بیٹھتے ہو نا تو مجھے آپ نے ایسے کر دینا ہے تاکہ میں اپنا وائنڈ اپ کرنے لگ جاؤں ہاں جی تو ابھی تو مدعی وہ ہے نا آپ تو منکر ہے نا نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب میرا ٹائم رہ جائے گا نا 2 منٹ میں سن لیا سر سن لیا میں بالکل اشارہ کر دوں گا جی حضرت علامہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب ہیں جو اہل تشیع کے بہت بڑے عالم فرام امریکہ سے آج کا یہ مناظرہ ہم شروع کرنے لگے تو ان کو ہم مدعی وہ ہیں اور موضوع مناظرہ جی علامہ صاحب کیا ہے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا عدم ایمان ہاں جی عدم ایمان حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ علامہ صاحب آپ 8 منٹ بات کریں گے شروع کیجیے بس مجھے ایک چیز دے دیں 1 منٹ مجھے ایک سیکنڈ دیں جی صحیح اسٹارٹ جی سر چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میں شکریہ ادا کرتا ہوں پیر صاحب کا حافظ صاحب کا اور طارق بھائی کا کہ زحمت قبول کر رہے ہیں دونوں حضرات گفتگو کے لائق سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی دے تو زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عائشہ کے متعلق یہ شیخ صاحب کی اپنی خواہش ہے کہ ان کے متعلق گفتگو کیا جائے تو ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ان کا ایمان نہیں ہے کوئی شخص اگر صرف زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بھی ہے کیونکہ ہر انسان ولا تزرۃ وازرۃ وزر اخرى کہ ہر انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں اپنی ایمان ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ایک شخص نبی کسی نبی کی بیوی بھی ہو اور وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مختار بنایا سب کو اختیار دیا حضرت نوح علیہ السلام کے زوجہ آپ کے سامنے ہے حضرت لوط علیہ السلام کا زوجہ آپ کے سامنے ہے قرآن کریم سب مسلمانوں کا اجماع اس میں کوئی اگر اختلاف کرے تو وہ کافر ہے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کے جو زوجتین تھے 2 بیویاں ہیں یہ نہ صرف مسلمان نہیں تھی مومن نہیں تھیں بلکہ کافرہ بھی تھیں اور جہنمی بھی ٹھیک ہے نا تو یہ خود ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ان کے دادا ان کے والدہ گرامی یہ سب جو ہیں نستجیر باللہ کافر مشرک زیادہ ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے متعلق چاہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ وہ غیر مؤمنہ ہے تو وہ یہ قبول نہیں اس کی سبب کیا ہے اس کا سبب صرف اور صرف تعصب ہے کیونکہ اگر یہ باتیں مان لیں تو پھر ان کی مذہب باطل ہو جائے گی وجہ یہ ہے کہ عائشہ کی احادیث اور عائشہ کے سیاسی مواقف تاریخ اسلام میں بڑے اہم ہیں عائشہ کے احادیث ہی کے روح سے ان کی مذہب کا عائشہ کے احادیث نکال دیں بیچ سے نکال دیں تو جماعت مخالفین کا مذہب ہی ختم ہو جائے گا ان کے پاس سنت نہیں بچے گی اور اس کے جو ابو بکر اور عمر کی جو خلافت بھی ہے اس کے اکثر جو ان کے فضائل بھی عائشہ نے نقل کی ٹھیک ہے نا تو اگر اس کی طرف بھی توجہ دیا جائے تو ان کا مذہب ختم ہوتا ہے لیکن ہم تاریخ کی طرف جاتے ہیں ان کے عائشہ کے اپنے الفاظ کی طرف دیکھتے ہیں قرآن مجید میں عائشہ کے متعلق جو آیات نازل ہوئی ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں وہم ہی نہیں رہتا شک ہی نہیں رہتا کہ عائشہ اپنے اعمال کی وجہ نہ کسی اور کی وجہ سے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کے اپنے کرتوت کی وجہ سے اپنے گفتار کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے کی وجہ سے اس کی مذمت میں قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں اور اس کے اپنے افعال اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ دائرہ اسلام دائرہ ایمان سے خارج ہو چکی ہے البتہ دائرہ اسلام سے جب ہم خروج کی بات کرتے ہیں تو اسلام سے خروج کے 2 اقسام ہوتے ہیں ایک خروج ہوتا ہے نفاق کی اور ایک ہوتا ہے خروج ارتداد کی مرتد جو ہوتا ہے اگر کوئی شخص مسلمان اور مرتد ہو جائے تو اس سے شادی نہیں کر سکتا اس کی طلاق ٹوٹ جاتی ہے اس کی نکاح ٹوٹ جاتی ہے لیکن اگر ایک شخص
نفاق کے کفر میں مبتلا، یعنی بظاہر تو کلمہ پڑھے لیکن دل میں وہ دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا ہو، تو ایسے شخص جو ہے کیا ہے، ایسے شخص بظاہر تو اس پہ احکام اسلام جاری ہوتے ہیں، اس پہ مرتد کے احکام نہیں ہوتے، لیکن اس کے کفر میں کسی کو شک نہیں رہتا کہ یہ شخص کافر ہے، کیونکہ کفر، یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ کفر کے دو اقسام ہیں، ایک کفر نفاق ہے اور ایک کفر ارتداد ہے۔ منافق پر دنیا میں اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، جیسے مدینہ میں جتنے منافق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مرتدین کے احکام جاری نہیں فرمائے، ان کے ساتھ منافق اس مسلمانوں وہی جو حکم جو بقیہ مسلمانوں کی ہے کہ اگر زکوٰۃ آتا ہے تو ان کو منافقین کو بھی دیا جاتا ہے، کوئی منافق مرتا ہے تو اس پہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی منافق اس کا باپ مرتا ہے منافق کو باپ کا میراث ملتا ہے، منافق کی نکاح میں اگر کوئی عورت ہے اس کو الگ نہیں کیا جاتا، تو اگر ایک شخص منافق ہے تو اس کے کفر میں شک نہیں ہے کہ ایک شخص کافر ہے، اور یہ کافر سے بدتر ہے، کافر تو علن کہہ رہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، لیکن منافق کا یہ ہے کہ وہ بظاہر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر۔ اب عائشہ صاحبہ کیا مؤمنہ تھیں یا نہیں، تو ان کے اپنے کتابوں میں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 11، یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ حدیث ہے، معمر روایت کرتے ہیں کہ صفحہ نمبر 431 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا۔ وہ حدود سے باہر جا رہے ہیں، 4 کتابیں ان کی اور 6 ہماری کمنٹمنٹ ہوئی تھی، اور وہ حدود سے باہر جا رہے ہیں، ان کو واپس لے آئیں۔ کیا مطلب؟ بولنے دے ذرا، بولنے دے۔ فاستعذرہ من عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا اور عائشہ کی شکایت کی ہے، فبینہما عنده قالت، ابو بکر بھی وہاں پہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے وہاں پہ تھے، تو عائشہ نے کہا انک لتقول انک نبی، عائشہ نے کہا کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ تم نبی ہو، تم تو یہ ادعا کر رہے ہو کہ تم نبی ہو۔ فقام الیہا ابو بکر فضرب خدہا، تو ابو بکر کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کے چہرے پہ تمانچہ مار، اس کے چہرے پہ تمانچہ مار۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ مہ یا ابا بکر ما لہذا دعوناک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر رک جاؤ، ہم نے آپ کے لیے، آپ کو اس کام کے لیے نہیں بلایا۔ ملاحظہ کریں یہ مسند ابی یعلی الموصلی ہے۔ جی صاحب، شیخ صاحب معذرت، ایک سیکنڈ میں ذرا ہولڈ کرتا ہوں، ہولڈ کر۔ یہ ان کا میرے ساتھ کمنٹ ہے اصول اربع اور شائستہ کا اور قرآن پاک کا، یہ باہر جا رہے ہیں اور طرف۔ ہاں، یہ کچھ طے ہوا تھا، مجھے یاد تو نہیں پڑتا کہ ہم دیکھیں کہ صحاح ستہ کا ہم مانتے ہیں کہ ہم صحاح ستہ سے استدلال کریں گے، لیکن صحاح ستہ سے باہر سے صحاح ستہ کو ہم مانتے ہیں۔ شیخ صاحب دیکھیں، ہم آپ سے صحاح ستہ کو ہم مانتے ہیں کہ ہم صحاح ستہ سے استدلال کریں گے، لیکن یہ تو کسی فرقے کا موقف نہیں ہے کہ صحاح ستہ سے باہر اگر آپ کے نزدیک کوئی صحیح حدیث ہے تو اس سے کوئی استدلال نہیں کر سکے نا، ہم مانتے ہیں ہم صحاح ستہ سے استدلال کریں گے، لیکن ہم نے اس طرح کمنٹمنٹ نہیں دیا ہے کہ صحاح ستہ کے باہر سے ہم استدلال نہیں کر سکتے۔ صحاح ستہ سے آپ یہ کتابیں ہم ایک چیز جب طے ہو جاتی ہے تو ہم وہاں سے دیتے ہیں، اب باہر سے نہیں دے سکتے، وہ طے نہیں ہوئی ہے نا، ہم اس طرح مانتے ہیں، اس طرح کسی شرط کو، ہم مجھے یاد نہیں میں نے یہ شرط مانا، میں اس طرح کی شرط کو تسلیم نہیں کرتا شیخ صاحب، میں اس طرح کی شرط کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ آپ کے فرقے کے نزدیک، آپ کے علماء کے نزدیک، احناف ہوں چاہے شافعی مالکی کوئی بھی فرقہ ہو، ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ صحیح حدیث صرف صحاح ستہ میں، مسند احمد میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، مسند ابی اعلیٰ میں کوئی صحیح حدیث نہیں، مسند بزار، معجم کبیر طبرانی میں، مصنف عبد الرزاق میں، ان کتابوں میں، کتاب جامع البیان طبری، تفسیر طبری میں، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یہ کسی عالم کا عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک شخص کا ایمان ثابت کریں، اسلام ثابت، یا میں چاہتا ہوں کہ اس کا عدم ایمان آپ کی کتب سے ثابت کروں گا، تو میں صحیح حدیث لاؤں گا، صحت کے ہم ملتزم ہیں، وہ صحیح چاہے صحاح ستہ سے ہو چاہے صحاح ستہ سے باہر ہو، ہم اس سے استدلال کریں گے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف فلان کتاب سے استدلال کرو تو ہم ایسے شرط کو نہیں مانتے۔ شیخ تو پہلے بتا دینا تھا نا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آپ نے یہ شرط لگائی۔ آپ کیا فرماتے ہیں جی؟ لیکن جی میرا ان سے کمنٹمنٹ ہوا ہے کہ میں دوں گا اصول اربع سے، آپ دیں گے صحاح ستہ سے، قرآن مجید سے سب دیں گے، آپ یہ سلط بول رہے ہیں، یہ آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ وہ لے آئیں، جو ان کی میری گفتگو ہے وہ لگائیں۔ وہ مجھے یاد تو نہیں پڑتا شیخ صاحب کہ ابھی آپ دیکھیں، اگر میں تو کبھی اس طرح کی شرط کو اگری نہیں کرتا، کبھی اس سے صرف صحاح ستہ سے آپ نے استدلال کرنی۔ اس کا حل اس طرح نکال لیتے ہیں کہ اگر یہ جو حوالہ، یہ تو میرے علم میں ہے، یہ جتنی بھی کتب ہیں یہ بلکہ پرانی ہیں، بخاری سے بھی کئی پرانی یہ کوئی کتب ہیں، تو ان میں اگر وہ اس کی سند ٹھیک ہو، صحیح ہو، تو اس کے ساتھ بھی آپ آگے بات کو بڑھانا پسند کریں گے؟ عابد الرحمان صاحب یہ روایت پیش کرتے ہیں، وہ
انہوں نے مولوی عبدالقیوم صاحب ایک ہیں، کوئی مجھے نہیں پتا وہ کہاں کے رہنے والے، ان کے ساتھ انہوں نے کی جناب والا بحث کی، مناظرہ ہوا، انہوں نے غلط روایت ٹھوک دی، انہوں نے حوالہ دیا وہ جو ہیں یحییٰ بن سلام کی جو ہے تفسیر سورہ نحل کی وہاں سے دے دیا، تو وہ غلط پیش کر دیا۔ میں اب ان کی کون کون سی کتاب اور کون کون سی روایت کو دیکھتا پھروں گا؟ یہ تو میرے ساتھ کمٹمنٹ نہ ہوتی نا، ان کی کمٹمنٹ نہ ہوتی کوئی بات نہیں، مجھے بتا دیتے نا تو کوئی بات نہیں۔ چلے آپ ان کی رائے لیتے ہیں جی۔ تو میں حدیث کی تفسیر کر دوں گا نا، میں حدیث کی تفسیر آپ کے اکابر کے اقوال سے دکھاؤں گا۔ اگر کوئی حدیث اس کی تفسیر نہ دکھائی تو آپ کہہ دینا کہ اس حدیث کی آپ نے تفسیر نہیں کرا۔ جی جی اور دیکھ لینا، اس پہ ہماری بحث نہیں ہے۔ اس سے آیت 70 میں بھی جو ہے نا صرف بخاری مسلم آپ کے نزدیک صحیح ہے، باقی جو ترمذی وغیرہ جو ہے اس میں ترمذی نسائی وغیرہ میں اس میں صحیح جو ہے نا وہ صحیح ہو سکتا ہے، وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اس لحاظ سے تو ان میں فرق ہی نہیں ہے مسند احمد کے ساتھ۔ ایک طرف لگا لیں تو ان کے 9.5 منٹ ہو گئے، چلو حضرت آپ درمیان میں روکنا نا میں مناسب نہیں سمجھتا، ان کو بولنے دے، عوام دیکھ رہی ہے کہ اگر آپ کی بات ہوئی تو وہ میرے پاس تو اس کی ریکارڈنگ نہیں ہے کہ اگر میں یہاں چلا سکوں، یا میرے سامنے طے نہیں ہوئی تھی بات۔ اب ان کو نا دعویٰ مکمل کرنے دیں، پھر آپ اس کے جواب میں جو بات کریں گے نا وہ کر لیجیے گا۔ جی حضرت آپ میں سٹارٹ کرتا ہوں، آپ مکمل کیجیے گا، آپ کو 3 منٹ ریزیوم سٹارٹ پلیز۔ دوبارہ شروع کر دیں جی جی رحمت نہیں میرا بھی تو کوئی رکھے نہیں، پہلے آپ نے لینی، آپ دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ نہیں جہاں سے کارڈ بات کٹ گئی میں بقیہ وقت اپنا لوں گا نا، وقت سے زیادہ نہیں ہے۔ کتنا ٹائم بچا میرا؟ اللہ کے ولی اور قبلہ حضور آپ ہم پہ بھی اعتماد کریں نا پلیز۔ چلیں جی ریزیوم کر رہا ہوں، ریزیوم کا مطلب ہوتا ہے وہاں سے ری اسٹارٹ کر رہا ہوں، یعنی سوری تیسرا نہیں، جہاں سے ختم ہوا تھا وہ آگے ٹائم جی مکمل کریں۔ میرے ہاتھ 6 منٹ ہو گئے تھے، چلو 2 منٹ اور۔ کتاب ہے مسند ابی یعلا الموصلی، تالیف الشیخ ابو یعلا احمد ابن علی ابن المثنى الموصلی، جلد نمبر 4 1988 میں چھپی ہے دار القبلہ۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 352 ہے، حدیث نمبر 4651 ہے، ان عائشہ۔ یہ حدیث صحیح بھی ہے، اور اس کی صحت میں آپ کو پہلے دکھاؤں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تاکہ آپ بعد میں نہ کہنا کہ ہم نے ضعیف حدیث آپ کو دکھا دی ہے۔ یہ صحیح سند جو ہے یہ فتح الباری میں ملاحظہ کریں، یہ فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی کی ہے، جزء 9 چاپ مکتبۃ السلفیہ، صفحہ نمبر 325 میں۔ وقد اخرج ابو یعلا بسند لا بأس به، ابو یعلا نے اس سند کے ساتھ روایت کی ہے جس میں کوئی ضعف نہیں ہے، ان عائشہ مرفوعا، عائشہ سے سند کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی تصحیحات موجود ہیں، بعد میں ہم دکھائیں گے آپ کو۔ وہ حدیث یہ ہے میرے محبوب بھائی، مسند ابی یعلا میں عائشہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری سفر ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے سفر پہ، تو میرا جو سامان سفر تھا وہ ہلکا تھا، اور میری جو اونٹنی تھی وہ بھی تیز رفتار۔ وکان متاع صفیہ فیہ ثقل وکان علی جمل ثقال بطیء یتبطأ بالرکب، اور جناب صفیہ بنت حیی بن اخطب جو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی جو ہے اونٹنی وہ اس کا سامان بھی زیادہ تھا، اس کی اونٹنی بھی تیز رفتار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حولوا متاع عائشہ علی جمل صفیہ وحولوا متاع صفیہ علی جمل عائشہ حتی یمضی الرکب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عائشہ کے جو سامان سفر ہے اس کو صفیہ کے اونٹنی پر رکھا جائے، اور صفیہ کا سامان سفر کیونکہ اس کا سامان بھی بھاری ہے، اونٹ بھی اس کی کمزور ہے، تو اس کو عائشہ کے اونٹنی پر رکھا جائے۔ قالت عائشہ فلما رأيت ذلك قلت، جب میں نے یہ دیکھا میں نے کہا یا لعباد اللہ غلبتنا هذه اليهودية على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کو آ جاؤ۔ یہ یہودی عورت ام المؤمنین جناب صفیہ کو یہ گالی دے رہی کہ یہ یہودی عورت، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل کو چھین لیا ہے، اور اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو مان رہے ہیں اور ہماری بات کو نہیں مان رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تیرا سامان جو ہے اس میں ہلکا ہے، اور ان کا سامان جو ہے بھاری ہے، اور ان کا جو ہے اونٹنی بھی جو ہے وہ تیز رفتار نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے کہ سامان جو ہے وہ آپ کی اونٹنی پر رکھا جائے اور آپ کی سامان ان کی اونٹنی پر رکھا جائے۔ قالت، عائشہ نے کہا الست تزعم انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں نے عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کیا تیرا یہی ادعا نہیں ہے کہ تو پیغمبر ہے؟ تیرا تو یہی ادعا نہیں ہے کیا کہ تو پیغمبر ہے؟ آئے ہائے،
اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ تیرا کیا ادعا یہ نہیں ہے کہ تو پیغمبر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر عادل سمجھتا ہے اور اس کے ادعا نبوت میں شک کرتا ہے، کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں شک ہے. قالت قلت الست تزعم انک رسول اللہ فعل افہلا عدلت، کیا میں نے دوبارہ، عائشہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ ان سے کہا کیا تیرا ادعا یہی نہیں ہے کہ آپ نبی ہیں؟ تو آپ عدالت انصاف کیوں نہیں کرتے؟ تو جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو صرف اس کا ادعا سمجھتا ہے، ایک ادعا کی حد تک سمجھتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ بلکہ سمجھتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ حضرت ٹائم ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. آمین کرام، میری بات ہوئی حسن الحجاری صاحب سے 2 ہفتے پہلے. میں نے یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ صدقہ اصول اربع اور قرآن مقدس سے باہر نہیں جائیں. اب مسئلہ یہ بنا کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ بھول گئے، اگر بھولتے نہیں تو انہیں یاد ہوتا تو ضرور بضرور اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کر. یہ مناظر ہونا تھا پہلی دفعہ، لیکن ان کی کسی وجہ سے مناظر نہ ہو سکتا. اب انہوں نے جو پیش کیا ہے یہ مسند ابی یعلا کی روایت پیش کی ہے، تو میرا یہ سوال ہے کہ مسند ابی یعلا کی روایت آپ نے پیش کرنا تھا عدم ایمان. عدم ایمان پہ آپ نے دلیل دینی تھی. آپ 3 روایات نبی پاک سے لے آئیں، ذخیرہ احادیث میں سے ضعیف پیش کر دیں، ٹوٹلی حدیث 100% جو ہے وہ آپ پیش کر دیں ضعیف، کہ نبی پاک فرمائیں کہ اس واقعہ کی وجہ سے، یہ جو سامان والا واقعہ ہے اس کی وجہ سے حضرت عائشہ جو ہے عدمی ایمان میں چلی گئی. نمبر 2، آپ حضرت فاطمہ سے اپنی کتاب، یہ میں سہولت دے رہا ہوں، اپنی کتاب کافی 16,200 کچھ روایات ہیں، اس میں سے جس کی وہ میرات العقول والے نے کہا ہے نا کہ یہ ضعیف ہیں، ان میں سے 3 روایات پیش کر دو اس مسند ابی یعلا کے تحت. یا یہ جو اوپر آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا مثل الذین کفروا امرأۃ، تحت پہ حضرت فاطمہ الزہرا فرما دیں کہ میری امی عائشہ اس واقعے کی وجہ سے جو ہے وہ عدم ایمان میں چلی گئی، اپنی طرح میں پیش کیجیے گا. اب آ جائیں ذرا مثل الذین کی طرف. مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. شیخ صاحب میں آپ کو 6666 آیت ہے قرآن مقدس ساری معاف کی، ایک آیت لیا مثل الذین کفروا امرأۃ محمد وامرأۃ محمد، ایک آیت پیش کر. یہ جو مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط اللہ پاک فرما سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہ آپ نے پابندیاں لگا دی ہیں کہ وہ یہ نہ فرمائے مثل الذین کفروا امرأۃ محمد وامرأۃ محمد. وہ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. جناب والا آپ ایک آیت پیش کریں مثل الذین کفروا امرأۃ نوح کی طرف جو آپ کا اشارہ تھا، اس میں آیت میں صرف اتنا ہو مثل الذین کفروا امرأۃ محمد وامرأۃ محمد. آپ دیکھیں آپ 9 ساتھ بٹھا لیں، 9 اور بٹھا لو، میں کلہ کافی ہاں. اس آیت کا جواب نہیں ہے. آپ یہ آیت آپ نے پیش نہیں کر دی. کیوں؟ پہلے یہ نقصان کیا آپ نے کہ پچھلے ہفتے میرا مناظرہ تھا، مجھے آپ نے پریشان کے نہیں کیا. چلو وہ اچھا کیا، علامہ جعفر صاحب نے مجھے اطلاع دی. آپ حق بنتا تھا اسی کو کرنا. مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی بات، یہ ٹھیک ہو گئے. پھر آگے دوسرا مسئلہ کھڑا کر دیا آپ نے اور چلے گئے مسند ابی یعلا کی طرف، اور اس پہ جو آپ نے پیش کرنی تھی عدم ایمان. اگر یہ عدم ایمان پہ دلیل ہے تو حضرت نبی پاک سے 3 روایات پیش کرو صحیح 6 میں سے. نبی پاک فرمائیں اس واقعے کی وجہ سے یہ جو سامان کو الٹ پلٹ کرنا تھا، حضرت عائشہ جو وہ عدم ایمان میں چلی گئی. 3 روایات تھے. نمبر 2، یہ جو ہے آیت ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنا کسی کے ساتھ جو کمٹمنٹ کرنی ہوتی ہے نا وہ پوری کر. اب میں آ جاتا ہوں قل لا اسألکم علیہ اجرا کی طرف. اللہ کریم فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نبی پاک تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کریں ذرا لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو کچھ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں تبلیغ کر رہا ہوں، اس پر کوئی اجر میں نہیں مانگتا، کوئی تنخواہ کوئی صلہ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، ہاں میری قرابت داری کو دیکھنا. یہ کیوں اعلان کرایا؟ اللہ کو بھی پتا تھا کہ ایک طبقہ آئے گا، ایک طبقہ آئے گا، وہ محمد ہے قرابت داری کے قریب نہیں جائے گا، بلکہ ان پہ طعن و تشنیع کرے گا.
بلکہ کوشش کرے گا کہ نفاق ثابت کیا جائے، آدمی ایمان ثابت کیا جائے، میں کراتا ہوں آپ کو ٹھہر۔ تو یہ اللہ نے جو فرمایا یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لا اسالکم جو ہے یہ اس میں ایک زمانہ نہیں پایا جاتا، یہ ہمیشہ کے لیے کیوں فرمایا؟ اس وقت محمد کریم کے حرم پہ جو اعتراض کرتے تھے نا وہ تھے منافقی، عبداللہ ابن صبائی اور اس کی پارٹی، انہوں نے تہمت لگائی اور اللہ نے پھر ان کی قرآن مقدس کے اندر ان کی طبیعت ٹھیک کی، ان کی طبیعت ٹھیک کی تھی اور ہمیشہ کے لیے قانون بنا دیا کہ جس طرح مجھے پیغمبر اپنا پاک جو ہے وہ میرا پیارا ہے، اس کے جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی مقدس ہیں، اس طرح آپ نے میری عزت کرنی ہے، مقدس ہستی بھی آپ کو کرنی پڑے، کیوں؟ وہ پیغمبر کا حرم ہے، میری آپ کی جو ہے اہلیہ، ہم ان کو کچھ کہہ سکتے، غیر نہیں کہہ سکتے۔ نبی پاک اپنے حرم کو جو مرضی کہیں، ان کو یہ مقام حاصل ہے، ان کی ازواج ہم نہیں کہہ سکتے۔ اپنا اتھارٹی لیٹر پیش کرو کہ کس اتھارٹی لیٹر کے ساتھ کسی کی بہن، کسی کی ماں اجازت کرنے کا جو ہے آپ کو قانوناً جو اجازت نامہ ملا ہوا، آپ کو جو اجازت نامہ ملا ہوگا پھر ہم اسی قانون کو لیں گے، اسی آیت کو لیں گے، وہی آیت پھر فٹ کریں گے آپ پر فٹ کریں گے۔ میرے بھائی پیغمبر اپنی بیویوں کو کہہ سکتا ہے، آپ اپنی بیوی کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ کوئی بھائی ہو وہ اپنی بہن کو کہہ سکتا ہے، ہم دوسری چیزیں نہیں کہہ سکتے۔ مہربانی کرنا اور اصول سطح کے اندر رہنا، لے آئیں جو کچھ لینا، شروع کریں۔ ابھی آیا میرے آپ کی ٹائم آیا آپ کا علامہ صاحب، آپ نے مجھے ختم ہو گیا کام، نہیں 2 منٹ جب ہوئے تو میں 2 ایسے کروں گا، 2 منٹ رہ گئے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ہدایت دے دے شیخ صاحب، اور آپ کی جو بیماری ہے اس کو بھی شفا دے دے۔ شیخ صاحب ایک طرف سے تو آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ قرآن سے، کتب اربعہ سے اور صحاح ستہ سے آپ استدلال کریں گے۔ آپ نے نہ تو کوئی حدیث دکھائی، نہ قرآن کی آیت دکھائی ہے، کچھ بھی نہیں دکھایا کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے فرض کریں، وہ کافر ہو جائے تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ابو تبت یدا ابی لہب وتب کا پڑھنا حرام ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا چچا، آپ کو پتہ ہے چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور بیوی کا مقام بلند ہے یا چچا کا مقام بلند ہے؟ شیخ صاحب، اور بیوی کا مقام بلند ہے یا چچا کا مقام بلند ہے؟ لازمی بات ہے چچا کا مقام بلند ہے، چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو پر قرآن سے آیا نکال دو، یہ سورہ پورا نکال دو، تبت یدا ابی لہب وتب، پورا سورہ ابو لہب نکال دو، سورہ لہب نکال دو، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ آپ نے کوئی دلیل تو دی نہیں ہے شیخ صاحب کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار ہو تو اس رشتہ داری کی وجہ سے آپ اس کو کچھ نہیں کہتے۔ پھر آپ کو قربا کا مطلب بھی نہیں ہے معلوم نا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، قربا بولتے ہیں رشتہ دار کو۔ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار نہیں ہے، بیوی ہے رشتہ دار نہیں ہے، نہ وہ پھوپھی زاد کوئی پھپھی کا بیٹی ہے، نہ کوئی چچا کا بیٹی ہے، وہ دوسرے قبیلے بنی تیم سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم سے ہے، وہ ابو بکر کے بیٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، جس کو آپ کافر کہتے ہیں۔ وہاں پہ تو شرم نہیں آتے آپ لوگوں کو نا شیخ صاحب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ کتابیں لکھے ہیں آپ کے علماء نے کہ کافر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک حضرت عبد المطلب علیہ السلام، وہاں پہ تو شرم تو نہیں آتی نا آپ لوگوں کو؟ بغیر کسی دلیل کے ان کو کافر بنا دیا تم لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، اپنی صحیح ترین کتابوں میں۔ اور ادھر جو ہے ایک شخص جو ان کی نسل سے ہے نہیں، رشتہ دار ہی اس کو رشتہ دار بنا دیا تم نے۔ ملاحظہ کریں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، یہ کون ہے؟ ان کی اپنی کتابوں میں حدیث یہ ہے کہ یہ پنجتن پاک علیہم السلام، جن کی محبت، جن کی مودت امت پہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب فضائل الصحابہ لأحمد بن حنبل، فضائل صحابہ ہے، چابدار ابن جوزی ہے۔ ملاحظہ کریں یہاں پر آبل روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر ابن عباس سے، لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتنا الذی هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پہ واجب ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناها علیہم السلام، علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کے 2 بیٹے پنجتن پاک، ان کی مودت واجب ہے۔ عائشہ کو بیچ میں ہم نے کہاں سے لکھا ہے کہ یہ رشتہ دار، وہ رشتہ دار ہے ہی نہیں۔ کوئی شخص اجنبی بھی ہو سکتی ہے آپ کی، اکثر بیوی اجنبی ہوتے ہیں، رشتہ دار تو نہیں ہوتے، اچھا اقارب میں سے تو نہیں، عجیب ہے۔ اور پھر ابو یعلا کا حدیث واضح ہو گیا بھائی کہ ابو یعلا کے حدیث میں نے واضح طور پہ دکھا دیا کہ عائشہ کا اعتقاد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عادل نہیں تھے، اور ان کی نبوت صرف ان کی اپنی ذاتی ایک ادعا ہے پیغمبر کی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو بکر آیا، اس نے مارنے لگا عائشہ کو،
اس نے مارا بھی ہے، بلکہ اس نے چہرے پہ ابو بکر کے عائشہ کے چہرے پہ اس نے تپڑ بھی مارا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ چلے جاؤ، اس کو مارنو نہیں. اچھا آپ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہاں سے لے کے آئے، وہاں سے بخاری مسلم سے حدیث لے کر. چلیں بخاری مسلم سے ان کے لیے حدیث لے کر، بخاری مسلم سے ان کے لیے حدیث لے کرتے ہیں کہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کیا تھا، دشمنی کی تھی اور عدم ایمان پہ واضح. یہ کہتے ہیں 3 حدیث لے کے آؤ. جی عجیب سی باتیں کی ہیں. کہتے ہیں 3 حدیث لے کے آؤ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ عائشہ جو ہے کافر ہے. یہ کوئی دلیل بنتا ہے بھائی؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم 3 حدیث حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے لے کر. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خطبے نہیں دیتی تھی، جنگوں کی قیادت نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے نا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وہ لوگوں کے ہدایت کے وہ ذمہ دار نہیں تھی، وہ گھر پہ رہتی تھی. ان ہدایت کے ذمہ دار ان کے بابا تھے، ان کے شوہر تھے، ان کے فرزند تھے، وہ تھے امام تھے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، آپ صحیح مسلم سے ان کے لیے ثابت کر لیتے ہیں. شیخ صاحب اب یہ صحیح مسلم ہے، بعد میں رونا نہیں کہ بھائی کہ وہ ہم صحاح ستہ سے آپ نے دکھایا نہیں. یہ صحاح ستہ ہے، صحیح مسلم. کون سی کتاب ہے بھائی؟ دیکھو اچھی طرح سے دیکھو، صحیح مسلم ہے، چاپ دارالفکر ہے، اور کتاب چھپی ہے بیروت میں سنہ 2010 میں چھپی ہے بھائی، 2010 میں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں، باب اعتزال النساء، اعتزال کے باب میں یہاں پر یہ حدیث نمبر ہے 1479 جی. وہ حدیث بھی کس سے روایت ہے؟ خود عمر ابن خطاب سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں مسجد گیا کہ لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلق ویقولون طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نساء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو طلاق دی ہے. تو میں نے کہا کہ میں خود دریافت کرتا ہوں کیا ہوا. میں گیا عائشہ کے پاس، بلے فذهبت الى عائشہ، خلت على عائشہ، عائشہ کے پاس، یا بنت ابی بکر، اے ابو بکر کے بیٹی، اقد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا تیرا اب کام یہ اس حد تک پہنچ گئی ہو کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا کرتی ہو؟ تو عائشہ نے نہیں کہا کہ میں نے اذیت نہیں کی، عائشہ نے کہا کہ مالی و مالک یا ابن الخطاب علیک بعیبتک، اے ابن الخطاب تجھے مجھ سے کیا کام ہے، جاؤ اپنی بیٹی کی تم فکر کرو. تو عائشہ نے اس کو نہیں کہا کہ میں نے اذیت نہیں کی. اور آپ کے نزدیک عمر بن خطاب بھی جھوٹا نہیں ہے کہ جھوٹی الزام لگا دے عائشہ پہ کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتے ہیں وہ اللہ کے دشمن، اللہ تعالیٰ نے ان کی لعنت کی ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب مہین، اہانت کرنے والی عذاب، وہ عذاب جس میں ان کی تحقیر و اہانت ان کے لیے تیار کی ہوئی. اب آپ بتائیں، یہ تو مسلم کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں مسلم سے ثابت کرو. مسلم سے میں نے دکھا دیا. اگر آپ مسلم کی تصدیق کرتے ہیں اور قرآن پہ آپ کا ایمان ہے تو آپ کیوں اقرار نہیں کریں گے کہ ابھی اسی لمحے عائشہ جو ہے جہنم میں، عذاب مہین میں؟ کس جرم میں کہ اس نے خود اقرار کیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی. اس کے بعد میں گیا اپنی بیٹی کے پاس، حفصہ کے، ذهبت الى حفصہ فقلت یا حفصہ اقد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حفصہ تیرا حد یہ پہنچا کہ تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرنا شروع کیا. تو واللہ لقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا يحبک ولولا انا لطلقک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت نہیں کرتے، اگر من نہ ہوتا تو تمہیں طلاق بھی دے دیتے، ٹھیک ہے نا. تو حفصہ عائشہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرنے والے، اور کسی بھی نبی کو اذیت کرنے والا شخص جو ہے وہ جہنمی میں ہوتا، کافر ہوتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. 8 منٹ میرے ہو گئے شیخ صاحب، اب اس کا جواب دینا. آپ یہ مسلم سے ہے، قرآن سے، صحیح ہے بھائی؟ اب جواب دینا شیخ. الصلاۃ والسلام علی عائشہ و حفصہ الی یوم الجزاء. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا تھا کہ کفر امرأۃ لوط کا جواب دینا کیوں نہیں دیا؟ آگے اب آ جائیں. میں نے کہا تھا کہ نبی پاک سے چیزیں پیش کریں، نبی پاک فرمان ادھر ادھر کرنا، اس وجہ سے حضرت آدمی ایمان میں چلی گئی، کیوں نہیں دیا جواب؟ میں نے کہا تھا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے 3 حدیث 3 نہ پیش کرو، 1 پیش کر دو، میں رعایت کر دیتا ہوں، آپ کو 2 چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ کو 2 چھوڑ دیتا ہوں، 1 تو پیش کرو نا. لو جی نیا کام آ گیا. آج 8 ارب انسان ہیں دنیا میں. حسن اللہ یاری صاحب ہمارے وہ اچھے دوست ہیں جو کہتے ہیں بیوی رشتہ داری، بچے پیدا کر دو 6 8 10 لیکن بیوی رشتہ دار نہیں ہے. مجھے بتا بیوی بنتی کہ رشتہ داری بنتی کب ہے؟ بیوی سے رشتہ داری نہیں بنتی. کوئی ایک قانون بتا دے. صرف آپ کے علاوہ 8 ارب انسان ہیں دنیا، 8 ارب انسان کم و بیش ہیں انسان میں. علامہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب مجھے بتا بیوی رشتہ دار ہے کیسا
قانون پہ آپ کے اساتذہ بھی ہیں، اور اس آپ کے قانون پہ سب کہ بیوی جو ہے وہ رشتہ دار نہیں ہوتی، بیوی رشتہ دار نہیں ہے، وہ جو بچے اس سے آتے ہیں وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہوتے ہیں، وہ 6 بیٹے 4 بیٹے 10 آپ پٹھان ہیں، میں اعتراض نہیں کہہ رہا، ایسے تفنن کہہ رہا ہوں، آپ تو 20 کی، آپ کے 20 تو 12 ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہوتے ہیں ایسی کر۔ آج پہلا قانون سنا ہے بیوی رشتہ دار نہیں ہوتی، واہ جی واہ، مزہ آ گیا آج کے اس مناظرے کا تو سوال بھی آ گیا، اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہے، بیوی رشتہ دار نہیں ہوتی، اس سے جو 4 بیٹے جمع ہیں 6 بیٹے جمع ہیں وہ آپ کے رشتہ دار نہ ہوئے، پھر آپ کے پوتے پیدا ہوئے وہ بھی رشتہ دار نہ ہوئے، مجھے بتاؤ وہ رشتہ داری ہے کون؟ جیسے رشتہ داری، سبحان اللہ سبحان، میرے خیال ہے آج آپ بیمار، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار تھا، آگے ایک اور بیمار سے آگے ٹکرا گیا جو کہتا ہے بیوی جو ہے رشتہ دار، اچھا اب اس بیوی سے پیدا ہوئی 4 بیٹیاں، وہ آپ کی بیٹیاں تو رشتہ دار ہیں، آپ کی ہیں،